afternoon, Amir Faisal Sahib. So, whenever you want to start, I'm over here. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज के प्रोग्राम से मैं एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं। और सभी प्यारे डियर मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, सभी प्रेजेंट एडमिन टीम्स एंड सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम जाहिद खान साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारा आपसे डिस्कशन हुआ था सुफियान के रिगार्डिंग, फिर मुआविया जी के रिगार्डिंग, और मोटी मोटी बातें सभी डिस्कस हो भी चुकी हैं। तो अब मैं सोचता हूं सर यजीद के रिगार्डिंग जानकारी मिल जाए कि ये एक तरह से मुआविया का बेटा था यजीद सर, और कितने टाइम में इसको इख्तिदार सौंपा गया, यानी कि खलीफा या जो भी इसको चेयर दी गई थी, कौन सी चेयर पे इसको बैठाया गया। और एक बात की जानकारी ये मिलती है कि खलीफा जब भी अगला आता है जब एक खलीफा की डेथ हो जाती है, तो कुछ लोग ये बताते हैं कि शायद ये इकलौता खलीफा या फर्स्ट खलीफा ऐसा था कि जिसको कि इसके फादर ने अपनी जिंदगी में ही खलीफा बना दिया था, यानी कि मुआविया ने। तो इस रिगार्डिंग पहले शुरुआती आप जानकारी दे दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्रिया। जब आप इसका बीमारी हालत में चलने का वक्त आया तो उसने बहुत बड़ी हुकूमत जो गालिबन 22 लाख रकबे में फैली हुई थी, एक मजबूत हुकूमत इसको दी। लेकिन हकीकत ये है कि जब ये यजीद बैठा है अपना बाप की गद्दी पे, तो इसने निहायत ही बुरे सलूक शुरू किए। तो मदीना की फजा बड़ी खराब हो चुकी थी, लोग अलानिया इसके खिलाफ हो गए थे। तो इसने एक वक्त भेजा, वो वक्त इसको मिलने के लिए आया और इसने 50-50 हजार उनको दिए कि अब ये मदीने वाले मेरे अपने हो गए हैं। लेकिन जब ये जाता है वक्त मदीने में, ये वक्त जब वापस मदीने में जाता है तो वो बताता है कि यजीद एक फासिक शख्स है, निहायत अयाश परस्त, और इस्लाम से उसका कोई अपना वास्ता नहीं है। उधर अब्दुल्ला बिन जुबैर की हुकूमत की ताकत बढ़ चुकी थी और वो भड़काते थे कि मदीने के लोग बगावत करें। उन्होंने यजीद के गवर्नर को निकाल दिया। फिर मजबूर होकर बनु उमैया सुलह सफाई में भी कामयाब नहीं हो सके, तब इसने एक फौज भेजी जो 12,000 की थी। उन्होंने आकर अपना मदीने में पहले 3 दिन की मोहलत दी, उसके बाद खूब उन्होंने शामियों के हाथ में दे दी मदीना। उन्होंने कत्ल व गारत किया, तबाही मचा दी। सहाबा को भी, उनके बच्चों को भी, जो कुछ होता था शामी फौज ने उनको मार मटाया और फिर मदीने का सफाया करके चलते बने। अब मुसलमानों का ये ख्याल था कि यजीद की हुकूमत जो है ये जालिम हुकूमत है, जो उसकी बैत से इनकार करे वो उसे उसकी गर्दन उड़वा दिया करता था। और फिर यजीद के हामी हजरत उस्मान के खून का बदला भी उन्होंने लिया था, ये भी फौज पर छोड़ दिया गया। और फौज ने वहां पे जो खून खराबा किया है, फिर वो आए हैं इधर अपना मक्का की तरफ। यहाँ पर पहुंच के उन्होंने बड़ी बड़ी पत्थर अब्दुल्ला बिन जुबैर शामियों ने फेंके, खाना काबा को आग लगा दी और जितना भी बदला ले सकते थे वो मक्का वालों से भी लिया। तो इससे फिर उन्होंने मक्के का भी जो कुछ हाल कर सकते थे वो भी किया।
یزید کے دور حکومت میں انتہائی ظلم ہوا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابو سفیان کی اولاد میں یہ حکومت باقی نہ رہی اور نکل کے دوسروں کے ہاتھوں میں چلی گئی، اور یزید ابھی 4 سال حکومت کر پایا تھا، صرف 4 سال یہ حکومت کر پایا تھا، اور اپنی لطف اندوزی کے باعث بڑی بری موت مرا۔ یہ بندر سے دوڑ میں مقابلہ کر رہا تھا گھوڑے پہ بیٹھ کر، گھوڑے سے گرا اور اس کی ہلاکت ہوئی۔ محترم زاہد خان صاحب، ایسے شروعاتی کوشچن شاید میرے سے نکل گئے، پلیز ایک تو یہ جانکاری دیجیے، کیونکہ اس میں میرے دماغ میں کافی الگ الگ لوگوں نے الگ الگ باتیں ڈالی تھی، کہ یزید کی ایج کتنی تھی اس وقت جب کہ اس کو کوئی اقتدار سونپ دیا گیا، یعنی کہ خلافت کی کرسی یا جو بھی چیز کتنی تھی، اور جب سے یہ کرسی پہ بیٹھا ہے اور جب سے یہ گھوڑے سے گر کے مرا یا اس کا جو بھی انجام ہوا ہے، اس پیریڈ کو ٹوٹل کتنا ٹائم لگا سر بتائیں؟ شکریہ۔ عمر تو یہ بہت جوان تھا، لیکن اس کا کل حکومت جو اس نے کی وہ 4 سال بنتے ہیں، اور پھر یہ بندر سے دوڑ لگا رہا تھا اور گھوڑے سے گرائی ہے، اور اس ہلاکت کے اندر پھر یہ مر گیا۔ تو اس کا دور حکومت 4 سال کا بنتا ہے۔ اور کتنی عمر تھی جب یہ گدی پہ بیٹھا ہوا میں بتا دوں گا آپ کو، اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن کلیتاً جب اس نے گدی سنبھالی 4 سال اس نے حکومت کی، اس کے بعد پھر ابو سفیان کے اولاد کے ہاتھوں سے یہ حکومت نکل گئی، اور پھر کیا آگے ہوا وہ کہتے تو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ محترم زاہد خان صاحب، اف آئی ایم ناٹ رانگ، جو آپ نے یہ واقعات بتائے ہیں کہ مکے پہ پتھر برسائے گئے، یعنی کہ خانہ کعبے پہ آگ لگائی گئی، اور آپ نے مدینہ کے واقعات بتائے کہ عورتوں کی عصمت درییں اور لوٹ مار اور قتل و غارت گری، یہ جہاں تک مجھے جانکاری ہے یہ امام حسین کی شہادت کے بعد کی باتیں ہیں سر، یا اس نے کرسی پہ بیٹھتے ہی حرکتیں شروع کر دی تھی؟ یہ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد کی باتیں ہیں یا پہلے کی؟ یہ کنفرم کر دیجیے گا، پھر میرا نیکسٹ سوال سر۔ شکریہ۔ نہیں، یہ حسین کی بعد کی باتیں ہیں۔ یزید حکومت مضبوط کر بیٹھا تھا اور پھر اس نے مدینے پہ چڑھائی کی، کیونکہ مدینے والوں نے اس کے گورنر کو نکال دیا تھا، تو 12,000 کی فوج گئی یزید کی، انہیں 3 دن کی مہلت دی، وہ نہیں مانے، پھر اس نے مدینے کو شامی فوج کے حوالے کروا دیا۔ پھر جو وہاں پہ ہوا اللہ دے اور بندہ لے، انتہائی خون ریزی ہوئی، اور اس میں اتنے صحابہ بھی مارے گئے، بچے بھی مارے گئے، خلافت راشدہ کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو پھر یہ گیا مکے کی طرف عبداللہ بن زبیر سے لڑنے کے لیے، پھر اس نے وہاں وہ تباہی اور خون ریزی کی، اور جیسے کہا کہ بڑے بڑے پتھر پھینکے گئے اور خانہ کعبہ کو جلا دیا گیا، اور پھر فوج بسیط تھی کہ یہاں اور خون ریزی کر کے جایا جائے، تو یہ تباہی یزید نے خود کروائی ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، ایک چھوٹا سا سوال اسی ریلیٹڈ یہ بھی بتا دیجئے کہ اس کے کیا نام تھا، اس کا معاویہ کی کتنی بیویاں تھیں، کتنی بیگمات تھیں؟ کیا ایک ہی تھی؟ اور اس بیوی سے اگر ایک بھی تھی تو کیا یزید کی ایک لڑکا تھا، یا اس کے بہن بھائی وغیرہ بھی تھے، یا اس کے معاویہ کی کئی بیویاں تھیں اور کافی اولادیں ہوئی ہیں؟ تھوڑی سی جانکاری پرووائڈ کر دیں سر، شکریہ۔ اس کی بہت سی بیویاں، بہت سی لونڈیاں تھیں، اور جو دائیں ہاتھ کا مال ہے وہ، اور تو ایک تو یہ یزید ہے، تو باقی جو اولاد اس کی لونڈیوں سے ہوئی وہ غالباً اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا وہ کتنے تھے۔ تو یہ یزید ہی تھا جس کو ابن زیاد نے معاویہ سے کہہ کے کہ یہ تخت حکومت پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، عیاش ہے،
اس کا دھیان حکومت کے کاموں میں نہیں ہے، تب معاویہ نے اس کی بات مان کر ابن زیاد کو اپنا بھائی بنایا تھا، جھوٹا بھائی. تو پھر اس کو فوج جہاد پہ بھیجا، اس کو تیاری کروائی گئی. تو اس کی تو بہت لوڑیاں اور بڑی لمبی تعداد ہے معاویہ کی. تو کتنے ہیں وہ بھی تاریخ میں دیکھنا پڑے گا، وہ کتنے لوگ ہیں اس کے. ہاں یہ ہے کہ یزید کے بعد چاہا کہ 20 سال کا دور گزرا ہے کہ یہ حکومت معاویہ کے خاندان میں باقی رہے، لیکن یہ حکومت چڑھ نہیں پکڑ سکی، نہیں اس کا یہ، بلکہ اس خاندان کا ساتھ چھوڑ دیا، ابو سفیان کا. یہ بھی ارحم سے ساتھ نہیں چھوٹا. اس میں خلافت راشدیہ جو ہے 30 سال گزرے تھے، وہ بھی برباد ہوئی، خون ریزیاں ہوئیں اور بڑے بڑے مظالم ہوئے. تو پھر یہ نرمی سے نہیں چھوٹ سکا. یزید کی موت کے بعد یہ معاملے یہیں نہیں آ کے ختم ہو جاتے، بلکہ یہ فتنہ پھر اٹھا اور بڑی شدت اور قوت کے ساتھ حکومت اور مسلمان کی مشکلات اور کو مصائب سے دوچار کر دیا، جو خرابی اور کڑائی کے اعتبار سے اس کتاب میں تاریخی کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا کیا اور بربادیاں. محترم زاہد خان صاحب، اگر ہم ان شارٹ ڈسکرپشن میں چلے جائیں، یا یہ کہہ لیجیے کہ غیر مسلم لوگ جو کہ نیوٹرل ہو کے ہی ایسی باتوں کو پڑھیں گے سنیں گے، یا یہ بھی کہہ لیجیے کہ ابھی تک گروال جیسے مجھے کہا جاتا ہے، میں بھی اپنے ذہن سے دھرم کو ایک طرف کر کے سوچنے لگوں یا اپنے کمنٹس دینے لگوں، تو کیا شارٹیسٹ میں اتنے نہیں دے سکتا ہوں کہ سفیان کے ٹائم سے لڑائی کی شروعات کر دی ہے رسول اسلام صاحب نے. رسول اسلام صاحب نے یہ والا کانسیپٹ دیا کہ بھائی جنگ کرو، قتل کرو، لوٹو، زیور لوٹ لو، عورتوں کو لوٹ لو، انہیں رجسٹر میں لکھ کے بانٹ دو، باقاعدہ ان کا یوز کرو. سر یہ شروعات یہاں سے کی گئی، اور اس کے بعد جب ان کی ایک طرح سے مکے کو فتح کر لیا ہے رسول اسلام صاحب نے، وہاں سے تو شاید پکی بات ہے کہ 20% خمس کے نام پر ان کو جایا کرتا تھا پرسنلی رسول اسلام صاحب کو. سر تو ظاہر سی بات ہے کہ 20% ایک بہت بڑا ریشیو ہوتا ہے. پلس ان کو جاگیر فتق بھی کہیں سے مل گئی تھی، اس کی بھی سنا بہت لمبا چوڑا ایریا تھا، اور اس کی آمدنی بھی یہ پرسنلی اپنے یوز کے لیے ان کے خرچ ہوتی تھی رسول اسلام صاحب کے، اور ان کی ہی وہ چیز جائیداد مانگی جاتی تھی. میں نے تو یہ بھی سن رکھا ہے کہ جس کسی نے وہ دی تھی وہ اسپیشل یہ کہہ کر بھی دی تھی کہ یہ رسول اسلام صاحب کی نجی جائیداد ہے. تو بہرحال بہت اچھے سے پیسوں کی انکم یا روپوں کی انکم ہو رہی تھی، اور ماشاءاللہ 11-13 بیویوں کا بھی سکھ تھا رسول اسلام صاحب کے پاس. اور ایک چارٹ دکھایا جاتا ہے کہ 17 لونڈی بھی تھی، 30 ہو گئی، اور ایک مہینے میں 30 ہی دن ہوتے ہیں، تو ایک اگر ڈیلی بھی رکھی جائے تو سر وہ بھی ایک مہینے کے بعد نمبر آئے گا. بہرحال یہیں پہ میں اس بات کو بھی پینشن کرتا چلوں سر کہ سفیان کا جو ہوا، معاویہ نے جنگیں کی، عائشہ سے قربت بڑھائی. آپ نے بتایا کہ انہیں بہت ساری ہزاروں لاکھوں شرفیں دی جاتی تھی. تو آج کے ٹائم میں بھی 1400 سال بعد ترقی یافتہ ملک ہے، ترقی یافتہ دنیا ہے بہت زیادہ. اگر کوئی کسی غیر عورت کو 1000 روپے کی بھی گفٹ دے گا تو لوگ سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ بھائی تم 1000 روپے کی گفٹ دے رہے ہو ایک ادر لیڈی کو، جس سے آپ کی نہ رشتے داری نہ کچھ، تو وہاں تو لاکھوں روپے کی اشرفیاں دی جا رہی تھی. تو سوچا جا سکتا ہے کہ کیوں دی جا رہی ہوں گی. بہرحال اگر میں شارٹیسٹ کنکلوژن کروں سر کہ یزید نے نمٹایا ہے پوری طرح سے رسول اسلام صاحب کے خاندان کو، بچے تک کو مار دیا، اور اس کے بعد جو اس نے چڑھائیاں کی ہیں مکے پہ آگ لگائی. تو ظاہر سی بات ہے کہ مکے کو خانہ کعبہ یا قبلہ رخ بنا کے گئے تھے رسول اسلام صاحب. مدینہ مسجد پہ جاتے ہیں لوگ باغ مکے کی پوجا کر کے یا کیا کر کے طواف کر کے جاتے ہیں. مدینہ مسجد کو پامال کیا گیا، وہاں گھوڑے بندوائے گئے، گھوڑے کی لید ہوئی ہے. اور میری جانکاری میں یہ بات بھی ہے کہ مدینہ شہر میں ہی مسلمان عورتوں کو ہی بہت زیادہ اتیاچار کیے گئے، ان کے ساتھ عصمت دریاں کی گئی. اور یہ بھی ملتا ہے ریکارڈز میں کہ لگ بھگ 1000 عورتیں ایسی تھی جو کہ پریگننٹ ہوئی اس طرح کے ریپ کے چکر میں.
محترم امام حسین علیہ السلام کے خاندان کو بچے تک کو شہید کرنا ظاہر سی بات ہے کہ پرانی خندق تھی، پرانی خنس تھی، اور دادا جی کا ٹائم کا بدلہ لینا تھا، پھوپھی کی شادی کر دی گئی تھی اس کا بدلہ لینا تھا، باپ کے ساتھ علی صاحب نے جنگیں کی، عائشہ جی کا جو بھی مسئلہ رہا اس کا بدلہ تھا. کیونکہ اگر بدلہ دماغ میں نہ ہو تو 70 آدمیوں کو پکڑنا، گرفتار کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی. حسین علیہ السلام کے قافلے کو 2 منٹ میں گرفتار کیا جا سکتا تھا، بٹ انہیں مارنے کا آپشن لیا گیا. اس کے بعد دونوں ہی مقدسات پر یعنی کہ مکہ پر مدینے پر جو حرکتیں کی گئی ہیں، پامالی کی اور آگ جلانے کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ رسول اسلام صاحب جو 2 نشانیاں دے کر گئے تھے ان کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی. تو ہم کیا یہ نہ کہیں کہ سفیان سے جو لڑائی شروع ہوئی تھی ایک طرح سے یزید نے اپنے طور پہ انتقام لے کے اس کو ختم کرا اور ایک منزل تک پہنچایا. اس ریگارڈنگ آپ نے کمنٹس دے دیجیے سر، پھر نیکسٹ کوشچن. شکریہ. مسلمان کہتے ہیں اور جو راکم ہیں جنہوں نے ہسٹری کو لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان اور یزید کے دور میں اسلام جو ہے اس کی روح نکل چکی تھی، اور ابو سفیان اور یزید نے اسلام کو بادشاہتی نظام میں بدل دیا تھا. یہ ان کا کہنا ہے جو معاویہ اور یزید کے خلاف ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ معاویہ نے حکومت لے کر معاویہ نے حکومت لے کر اس کو بادشاہتی نظام میں بدل دیا تھا، اور یزید کے سامنے تو کوئی چون چرا کر ہی نہیں سکتا تھا. معاویہ کے سامنے تو لوگ وفد جاتے، بات چیت ہو جاتی تھی، وہ سن لیتے تھے. لیکن یزید کا حکم تو ایک تھا، کوئی چون چرا کرے تو اس کی گردن اٹھا دو. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ عرب کے لوگ محمد صاحب کو نبی کم اور پاور مین کہتے تھے کہ یہ نیا سربراہ ہے جس نے حکومت پہ قبضہ کر لیا ہے اور اس کے پاس طاقت ہے. تو بادشاہتی نظام تو اسی وقت بھی قائم ہوا تھا، کوئی محمد کے زمانے میں جب یہ مکہ فتح ہو گیا. تو اب یہ تھا کہ یہ 3 چیزیں پیش کر دیا کرتے تھے، یا تو جزیہ دے دو، یا اسلام لے آؤ. اسلام لے آؤ، نہیں لے کے آتے جزیہ دو. جزیہ نہیں دیتے تو پھر ہم تم سے جنگ کریں گے. تو اس طرح پھر انہوں نے اپنے رقبے کو پھیلایا ہے. لیکن عرب کے جو لوگ تھے انہوں نے بغاوتیں بڑی کی ان کے زمانے میں. بلکہ محمد کے دور میں ہی بغاوت شروع ہو گئی تھی کہ ہم تمہیں جزیہ کیوں دیں، یا ہم تمہیں یہ زکوٰۃ کا پیسہ کیوں دیں. تو ان معاملات میں پھر جنگ تو محمد صاحب نے بھی کرنی تھی، لیکن محمد صاحب کا آخری وقت آ چکا تھا. پھر ابو بکر نے یہ کہا، بلکہ عمر نے تو کہا جب یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، تو نہ ہم انہیں قتل و غاری کر سکتے ہیں. تو ابو بکر ادھر انتہا پسند بن گئے. انہوں نے کہا کہ محمد کے دور میں یہ اگر کوئی ایک اوچھڑی بھی دیتے تھے نا تو میں وہ بھی ان سے وصول کروں گا. اور پھر زبردستی ان کو عرب کو تلوار کے زور سے خون خرابہ کر کے واپس لایا گیا کہ تم زکوٰۃ بھی دو گے، اور اگر تم نہیں ہونا چاہتے مسلمان تو جزیہ بھی دو گے، اور نہیں دو گے تو ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے. تو یہ حالات گزرے ہیں. تو اس وقت محمد کے دور میں تو کوئی نہیں کہتا تھا، بس یہ کہتا تھا کہ ہاں وہ ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے. لیکن نبی سے زیادہ عرب والے اس کو پاورفل مین کہا کرتے تھے محمد صاحب کو، کہ طاقتور یہ سربراہ ہے. محترم زاہد خان صاحب، آج کل جیسے کہ مجھے جہاں تک جانکاری ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، بریٹین کا جو معاملہ ہے
وہاں پہ بھلے ہی ڈیموکریٹک کنٹری ہے، الیکشن سے چناؤ ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کا فیصلہ چلتا ہے، بٹ وہاں پہ اس کا راج ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، کوئین وکٹوریا، وہاں کی پریزیڈنٹ کی حیثیت ہے، مجھے نہیں معلوم یا کاہے کی حیثیت ہے، بہرحال ان کا خاندان پورا عیش و آرام سے رہتا ہے اور ان کو کافی پیسہ ملتا ہے، وظیفہ کہہ لیجیے یا سم تھنگ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر رسول اسلام صاحب نے جو 20% خمس اپنے لیے مقرر کر لیا تھا، تو شاید قانوناً ایسی بات ہو کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی فیملی وغیرہ کو وہ ملا کرتا، تو ظاہر سی بات ہے اس کو وہ چھین لیا گیا ہوگا، بند کر دیا گیا ہوگا، مجھے نہیں پتا کب کیا گیا ہوگا. پلس جاگیر فدق کی سنا میں نے آمدنی بہت زیادہ تھی اور بہت اچھی آمدنی تھی، تو فاطمہ جی کو خالی لوٹا کر یہ کر دیا گیا کہ آدمی کی پیسے کی اقتصادی حالت ہی بیک بون ہوتی ہے، وہ اقتصادی حالت وہاں توڑ دی گئی خلیفاؤں دوارا. کیونکہ کہ بھائی یہ رائل فیملی تو ہے ہی، میں آج کے حساب سے بات کر رہا ہوں سر، کہ رائل فیملی ہے ہی، لوگ ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اگر ان کے پاس پیسے کی پاور رہی تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کو پیسے سے توڑ دو، اس لیے جاگیریں فدق چھینا گیا. اور اس کے بعد کیونکہ وہ کانسیپٹ ان لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ بھائی بہت آسان کام ہے، لوٹ مار کرو، عورتیں بھی لو، زیور بھی لو، عورتیں بھی حصے میں بانٹو. وہی خلیفاؤں نے کرسی میں بیٹھ کر کیا کہ بھائی یہ 1000 20,000 پتہ نہیں لاکھوں کلومیٹر بتاتے ہیں، اور ان کی وہ حوث بڑھتی چلی گئی، اور رسول اسلام صاحب سے انہوں نے ان کی وفات کے ٹائم ہی سمجھ لیے اقتدار لے لیا، اور یہ کہا چلو گرو جی آپ نے جو سکھایا ہم آگے چلتے آپ کے اس کو بڑھاتے ہیں. کیا میں ایسا سوچ سکتا ہوں سر؟ جیسے یہ برٹش رائل فیملی جو ہے، ایک وقت آیا کہ ان کا بھی کام ہونے لگا تھا، لیکن انہوں نے وقت کے تقاضوں کو سمجھ لیا، اور جو کانٹریکٹ کیے گئے ہیں، معاہدے کیے گئے ہیں، اس میں یہ کہ ہم ڈیموکریٹک پروسیس میں مداخلت نہیں کریں گے، لیکن گورنمنٹ ہمیں جو ہمارا وظیفہ اور جو کچھ ہے وہ تو لاکھوں میں بنتا ہے، وہ ہمیں منتھلی دے گی. تو اب انہوں نے رائل فیملی نے چون چھوڑا لی تھی. اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ یہ جو برٹش گورنمنٹ ہے، ان کی لائلٹی ان کے ساتھ قائم رہے گی. تو ابھی وہ کرنسی بھی ان کی چلتی ہے، رائل فیملی کی، برٹش ملکہ وکٹوریا کی. تو ابھی ان کا اتنا اثر ہے کہ ٹھیک ہے ڈیموکریٹک پروسیس ہے، جمہوریت ہے، لیکن رائل فیملی جو ہے جب وہ کچھ کہتے ہیں تو بڑا اثر انداز ہوتا ہے گورنمنٹ کے اندر. اب ہم آتے ہیں محمد صاحب کی. محمد صاحب نے تو اپنے جو اہل بیت ہیں ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، تو بلکہ عمر نے بھی جو اہل بیت کا وظیفہ تھا وہ بھی کئی ہزاروں میں درم میں دیا تھا ایک ایک کو، کہ یہ محمد کے بہت قریب تھے. اس کے بعد پھر صحابہ کا انہوں نے جنگیں کی تھی، اس کے بعد اسی طرح 3-4 کیٹیگری میں یہ مال غنیمت اپنا دیا جاتا تھا، ہر ایک کو ایک جیسا نہیں. جو محمد اور کے اہل بیت، ان کی بیویاں، ان کو بہت زیادہ منتھلی ملتا تھا. اس کے بعد وہ صحابہ جنہوں نے جنگیں کی تھی پرانے، ان کو اس کی حیثیت کے مطابق اس کے بعد نیچے. تو یہ نظام عمر نے قائم کر دیا تھا. اب آتی ہے پہلے تو علی آئے نا، بی بی یہ فاطمہ تو بعد میں آئی. علی اور یہ کیا کہتے ہیں عباس، یہ عمر کے پاس آئے اور چاہا کہ ان کی جائیداد میں فیصلہ کر دیا جائے. تو عمر جو تھے وہ بڑے ناراض ہوئے. انہوں نے کہا میں نے وہی طریقہ اختیار رکھنا ہے جو ابو بکر نے کیا تھا. اگر تم اس جائیداد میں جو فدق کی ہے، جو محمد چھوڑ گئے تھے، تمہیں بہت کچھ مل رہا ہے، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے، تو عمر نے پھر دھمکی دی کہ میں تم سے چھین لوں گا. اور اچھا، یہ پہلے علی اور عباس کے جھگڑے میں یہ باتیں آئیں، تو عمر نے دھمکی دے کے بتا دیا کہ یہ میں تمہیں تقسیم نہیں ہونے دوں گا، میں پھر اپنے ہاتھ میں لے لوں گا جیسے ابو بکر نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے یہ زمین. جب بی بی فاطمہ گئی ہیں عدالت میں،
تو قانونی حیثیت سے ابو بکر اس کو نہیں روک سکتے تھے، وہ جیت جاتے مقدمہ۔ لیکن جہاں پہ جو پوائنٹ ابو بکر نے استعمال کیا ہے وہ ایک ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے۔ ابو بکر نے کہا میں نے محمد رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو نبیوں کا ہے، جو باقی رہ جاتا جائیداد وغیرہ، وہ ویسے تقسیم نہیں ہوتی جیسے عام آدمی کی۔ یہ پرائیویٹ پوائنٹ آف ویو تھا جو ابو بکر نے سنا تھا۔ اس کی بنا پر انہوں نے وہ فیصلہ برقرار رکھا، لیکن اگر قانونی حیثیت سے ہم جاتے ہیں تو قرآن اجازت دیتا ہے اور اس کے مطابق بی بی فاطمہ جیت جاتی ہیں۔ تو یہاں قرآن کو بھی پیچھے کر دیا گیا۔ ابو بکر نے اپنا نقطہ یہ پیش کر کے میں نے محمد صاحب سے سنا ہے، تو وہاں قانون کا قاعدہ قانون ہے، اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی گئی۔ اہل بیت کو اور علی کو تو حکومت میں بھی شامل نہیں کیا گیا۔ یہ علی جو ہیں اور یہ قریبی اہل بیت یہ تو دفنا رہے تھے، کفن دفن کا معاملہ ہو رہا تھا، اور یہ ابو بکر اور یہ عمر پہنچے ہوئے تھے انصار سعد بن عبادہ کے مکان پر، وہاں پہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ خلیفہ کن سے بننا ہے۔ علی سے تو نہ پوچھا گیا، نہ شریک کیا گیا، اور نہ ہی وہ چاہتے تھے کہ علی کو یہ ملے۔ تو وہاں جھگڑا پڑ گیا، تو انصار نے کہا سعد بن عبادہ جو ہے وہ ہمارے خلیفہ ہوں گے۔ تو وہاں پہ جھگڑا یہ پڑا، ایک انصار سے ہو خلیفہ، ایک مہاجر سے، مہاجرین میں سے۔ تو عمر نے کہا یہ تو پھر ایسا ہوگا کہ ایک رسی سے دو اونٹ کو باندھ دیا جائے۔ تو پھر جھگڑا پڑا، ان کی وہاں پھر تلواریں نکلنے لگیں۔ تو سعد بن ابو بکر نے کہا عمر تم خاموش ہو جاؤ۔ تو جب معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا پڑا تو کہا اچھا تم عمر کو بنا لو خلیفہ۔ تو وہ تیار نہیں تھے۔ عمر نے کہا کہ یا ابو بکر ہوتے میں خلیفہ نہیں بن سکتا، تو اس سے پہلے کہ ان کی وہیں تلواریں اٹھ جائیں، تو عمر نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ دیں، ابو بکر میں بیعت کرتا ہوں۔ تو اس طرح ابو بکر کی بیعت ہوئی ایمرجنسی میں۔ پھر مہاجرین نے کی، پھر آہستہ آہستہ اوروں نے کی۔ سعد بن عبادہ جو انصار تھے وہ سخت ناراض تھے، لیکن اس سارے معاملے کے اندر علی تو نہ 2 میں، نہ 3 میں، نہ 13 میں ہے۔ ان کو تو یہ چاروں خلیفہ یہ سب ایگری تھے کہ ان کے پاس حکومت نہ جائے۔ تو جب فارغ ہوئے کفن دفن سے محمد صاحب کے، تو علی کو خبر ہوئی یہ تو خلیفہ بن چکا ہے، یہ تو، اور علی یہ سمجھے ہوئے تھے کہ کفن دفن کے بعد جو سب سے زیادہ حقدار ہے خلافت کا وہ میں ہوں، اور ابو سفیان نے کہا بھی کہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ پھر وہ معاملہ نکل گیا تھا تیر کمان سے، تو علی نے کہا پھر یہ خون ریزی ہوگی، تو پھر خاموش ہو۔ محترم زاہد خان صاحب، ایک پتہ نہیں انجینئر مرزا علی یا کیا نام ہے، پاکستان کے ہی ہیں وہ، کافی ان کے ویڈیو لنکس وغیرہ بھی آتے ہیں، تو میں نے ان کا خود سنا تھا، انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا تھا، پتہ نہیں بک سے ہی کیا تھا، کتابوں سے، کہ یزید نے جب مکے اور مدینے پہ چڑھائی کی تھی تو مدینے کی مسجد کو پامال کیا تھا، گھوڑے بنوائے تھے اور وہاں پہ قتل عام کروایا تھا عورتوں کا، بچوں کا، اور عورتوں کو سڑکوں پہ ہی ان کی عصمت دریہ کی گئی تھی۔ اور انجینئر مرزا صاحب کو میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا تھا کہ لگ بھگ 1000 عورتوں کو تو پکا ریکارڈ ہے کہ ان کی عصمت دریہ کر کے وہ پریگننٹ ہو گئی تھی۔ سر اس بارے میں آپ کی کیا جانکاری ہے، کچھ اس میں کنفرم کرنا چاہیں گے سر؟ یہ جو بتایا گیا آپ نے سنا ہے، اس سے بھی بہت زیادہ ہوا۔ شامی اپنے ساتھ عورتوں کو غلام بنا کے لے بھی رہے تھے، اور انتہائی عورتوں کے ساتھ ظلم اور زبردستی ہوئی ہے۔ وہاں یہ حال ہوا کہ کوئی نہیں بچا مدینے کا، اور نہ مدینے کے آلے دوالے۔ شامی جو ہے انہیں تو ویسی نفرت تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ عثمان کا جو قتل ہوا ہے
یہ مدینے والوں کی اس پہ ہوا ہے. تو وہ جو بتایا گیا وہ تو کچھ بھی نہیں. ہزاروں عورتوں کی عصمت لوٹی گئی، مال دولت لے لیے گئے، جو جو شامل کر سکتے تھے انہوں نے کیا. وہ کھلا چھوڑ دیا اس نے 12,000 فوج کو، جو چاہو کر کئی دن تک. جی محترم زاہد خان صاحب، جتنا سن رکھا تھا اس سے کچھ زیادہ ہی سننے کو مل رہا ہے. اور ان تینوں کے ریگارڈنگ ڈسکشنز پہ آپ یقین کیجئے میرے سامنے جو بالکل نئی بات سامنے آئی اور آپ کے ذریعے آئی وہ یہ آئی کہ مسلمانوں کی سب سے پیاری امی جان عائشہ جی کی پیاری امی جان سے، جو کہ ابو بکر صاحب کی پیاری بیوی تھی اور رسول اسلام صاحب کی ساس ہو گئی، تو ان ساس صاحبہ سے علی جی نے شادی کی تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس رشتے سے عائشہ جی ان کی بیٹی ہو گئی اور رسول اسلام صاحب ان کے کیا ہو گئے؟ داماد ہو گئے. خیر محترم زاہد خان صاحب، جب یہ قتل کا کانڈ انجام دے دیا گیا اور رسول اسلام صاحب کی فیملی کے مردوں کو، بچوں کو، سب کو مار دیا گیا، تو خیر میرے سننے میں آتا ہے کہ کچھ عورتیں تھیں قافلے میں، ان کو زنجیروں میں باندھ کر یا کیسے کیسے ملک شام یا جہاں پہ بھی اس کا یزید کا دربار تھا وہاں تک لے جایا گیا ہے، اور خود گھوڑے اور اونٹوں میں سوار تھے، بٹ ان لوگوں کو پیدل لے کے جایا گیا ہے باقاعدہ جلوس کی شکل میں، اور جگہ جگہ سے یہ گزرے ہیں. تو بہرحال ان دا اینڈ یہ دربار میں جب جا کے پہنچ گئے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیونکہ یہ تو ہاتھ کا مال ہو گیا تھا ان لوگوں کے. تو یزید نے کیا ایٹیٹیوڈ اپنا ان لوگوں کے لیے، اور یہ تو میری جانکاری میں ہے کہ حسین علیہ السلام کا سر مبارک جو تھا اس میں یزید کا کوئی آدمی تھا، اس نے باقاعدہ چھڑی سے ان کے منہ کو کچھ ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی تھی. تو اس ریگارڈنگ بتائیں کہ جو رسول اسلام صاحب یا حسین علیہ السلام کے قافلے میں لیڈیز شامل تھی اور یزید کے دربار تک ان کو جانا پڑا، ان کے ساتھ وہاں پہ کیا سلوک ہوا بتائیں. شکریہ. یہ واقعتاً ایسا ہوا ہے کہ ان کو زنجیروں میں جکڑ کر بڑا برے طریقے سے پیش آئے. جب یہ یزید کے وہاں پہنچے تو ان میں سے ایک جو قافلے میں سے تھا، جو سب سے بچہ تھا، مجھے اس وقت نام ذہن میں نہیں ہے، یا زین العابدین یا کون تھے، انہوں نے اس کو کہا کہ ہماری رشتہ داری بھی ہے تجھ سے، اس کا خیال کر. پھر اسے شرم آئی تو پھر یہ قافلے والوں سے اچھا ان کو مہمان بنا کے ٹھہرایا، دل چوئیاں کی ان کی، جو کچھ ہوتا تھا ان کو دے کر پھر اس نے ان کو آرام سے رخصت کیا. تو یہ اپنے دربار میں جب حسین کا سر پڑا ہوا تھا، یہ اس کے ہاتھ میں جیسے جنرل کے ہاتھ میں سوٹی نہیں ہوتی اسٹک، اس سے یہ رگڑ رہا تھا یہ یزید، اور کہہ رہا تھا جو ہمارے سامنے ہمارے مقابلے میں آتے ہیں ان کا یہی حشر ہوتا ہے. تو وہاں ایک بہت بوڑھے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انس غالباً، انہوں نے کہا کہ تو حسین کے کٹے ہوئے سر پر دانتوں پہ یہ چھڑی نہ پھیر، میں نے خدا کی قسم محمد کو ان کے بوسے لیتے دیکھا ہے، تو انہیں جنت کا سردار کہا ہے. پھر وہ صحابی اٹھ کر چلے گئے روتے ہوئے. تو یہ ان پہ مصیبتیں آئیں، لیکن بعد میں پھر عورتوں کو اور بچوں کو اس نے بڑے آرام سے پیسے پوسے دے کر رخصت کر دیا مدینے کی طرف. سوری مدینے ان مکہ روانہ کر دیا اس نے انہیں. لیکن جو یہاں میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہی عائشہ کی دشمنی کی، عائشہ تو بڑی ناراض ہوئی کہ ان کی ماں سے شادی کر لی. لیکن ایک واقعہ ہے، جب یہ کہا گیا تھا جو سہیل نامی شخص ہے وہ بڑا حسین شخص تھا اور یہ اونٹ میں نہیں تھی کہ عائشہ نے ان کے ساتھ یا اس نے عائشہ کے ساتھ وہ سوئے ایک دوسرے سے. تو اس وقت بھی جب یہ وہی تو اتر نہیں رہی تھی، ورنہ پل پل میں وہی اترتی تھی، اب وہی نہیں اتر رہی. تو محمد صاحب نے علی سے جو مشورہ مانگا تھا کہ آپ تم کیا کہتے ہو کہ کیا واقعی عائشہ
سوئی ہیں یہ کام ہوا ہے. تو علی نے وہاں کہا تھا کہ یہ عورتیں بہت ہیں، کوئی عائشہ کوئی بکری تھوڑی ہے، چھوڑیں اس کو اور لے لیں، بڑی عورتیں ہیں. تو اس بات میں بھی عائشہ کو نہایت غصہ اور طیش تھا. تو بہت سے واقعات تھے جو محمد کے زندگی میں یہ آپس کے اندر انتہائی فاصلے اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، اور بعد میں دیکھا آپ نے کیا بھڑکاس نکالی. محترم زاہد خان صاحب، اصل میں افسوس در افسوس تو ہوتا ہی ہے. تھوڑا سا یہ بتائیں سر کہ مسلمانوں میں نے کافی فرقوں پہ سر اسٹڈی کی ہے، کافی ریگارڈنگ میں جانکاری لے رہا ہوں. ایک فرقہ خاص طور سے جو میری نظر میں ہے وہ اہل حدیث فرقہ ہے سر. اور اہل حدیث کے نمائندے لوگ کہہ لیجئے، ان کے عالم فاضل لوگ کہہ لیجئے. اور اہل حدیثوں کی دنیا میں کم سے کم دو کافی رونما نام ہیں، ان کے فیمس نام ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ان دونوں کا شاگرد ہی رہنے کا موقع ملا ہے. بٹ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے سامنے یزید کو ذرا سا غلط کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شامت اعمال کو بلا لینا. یا وہ لوگ، یا کہ ایسے لوگ مسلمانوں میں جو کہ یزید کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یزید کو اگر ان کا بس چلے تو علیہ السلام کہہ دیں، اور یزید کو رضی اللہ عنہ سے تو کم نام ہی نہیں دیتے. ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا نظریات پیش کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کی بات سننی چاہیے یا انہیں اگنور کرنا چاہیے؟ بتائیں. شکریہ. اسلام کے اندر 400 فرقے ہیں. آپ کس کس کی سنیں گے اور کس کس کو سنائیں گے؟ اور یہ اہل حدیث جو ہیں ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ اہل شیعہ جو ہیں تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جو ظلم ان کے ساتھ ہوئے اور آج تک ہوتے آ رہے ہیں، تو یہ تو مایوس ہو گئے کہ کوئی جلد انصاف آئے گا. لیکن ان کے اماموں نے پھر کہ ہمارے میں سے کوئی امام آئے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی ہے. تو اب آتے ہیں اہل حدیث کے. اب اگر ہم اہل حدیث کے پوائنٹ آف ویو پر جائیں تو یہ ایک ان کا پوائنٹ آف ویو ہے جو وہ سمجھتے ہیں. اگر ہم شیعہ کے پوائنٹ آف ویو میں جائیں تو وہ صحابہ تک کو جہنمی کہتے ہیں، عائشہ کو بھی جہنمی کہتے ہیں. لیکن حقیقت جو ہے، جو تاریخ جو ہے، اگر اس وقت مرتب نہیں ہو سکتی لیکن بعد میں حقائق کھل کے سامنے آتے ہیں، تو میں نہ ان صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ہوں اور نہ ہی انہیں میں رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ہوں، کیونکہ ان کے ظلم سے تاریخ بھری پڑی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا محمد صاحب کے اصحابہ کو دوزخ کے اندر، میں نے یزید کو دیکھ لیا، ابو سفیان کو دیکھ لیا ہے پھنسے ہوئے ہیں. تو نہ میں پہلے کہتا تھا نہ اب کہتا ہوں، اور جو یہ کہتے ہیں یہ کہتے رہے. تو میں کسی کے جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ جو قائم رکھتے ہیں یا آپ نظر انداز کریں تو جو علی کی محبت میں دیکھتا ہے وہ پھر شیعوں کی محبت میں ہے، اور جو بنی امیہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ علی کا دشمن ہے. تو یہ نگاہوں کا فرق ہے. لیکن حقیقت میں نے آپ کو بتا دی، یہ کوئی بھی ان میں سے نہ اہل اسلام ہے نہ رضی اللہ تعالی عنہ یا عنہ ہے، کیونکہ جو میرا حال اور مقام ہے میں نے یہ سب نظارے کر لیے اور ان کو دیکھ لیے کہاں کہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ ابو سفیان، بنو امیہ، یزید، انہوں نے جو ظلم کیے ہیں اپنے دور میں،
جو برباد ہوئی ہے 30 سالوں میں، اور جو خون ریزیاں ہوئی ہیں، وہ آج بھی لڑکی ہوئی ہیں تلوار بن کے، اماموں کی صورت میں، شیعوں کی صورت میں۔ محترم زاہد خان صاحب، میرا ایک لاسٹ کوشچن تھا، بٹ اس کا کافی جواب آپ نے دے دیا ہے، بٹ میں اس کو تھوڑی اور وضاحت چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے یہ تو بتایا کہ ان لوگوں سے بھی آپ کی ملاقات ہے، میں پرٹیکولرلی بات کر لیتا ہوں سر یزید کے ریگارڈنگ۔ اگر یزید کی ملاقات آپ سے ہوئی ہے عالم ارواح میں، تو کائنڈلی یہ بتائیں کہ جو امیت اگروال جیسے لوگ سوچتے ہیں کہ اس نے اپنے دادا کا بدلہ لیا، باپ کا بدلہ لیا، پھوپھی کا بدلہ لیا اور سارے خاندان کو ہی ختم کر دیا، یہ بات وہ بتاتا ہے آپ کو یا کن لفظوں میں بتاتا ہے؟ پلس کیا اس کو رتی برابر بھی شرمندگی ہے کربلا کا کانڈ کر کے، یا وہ دبنگئی کے ساتھ کہتا ہے کہ جو کچھ اس نے کیا ٹھیک کیا؟ آپ سے اس کی کیا بات ہوئی اس ریگارڈنگ؟ کائنڈلی ڈسکلوز کر دیں تو مہربانی ہوگی، شکریہ۔ ذرا آسان الفاظ میں بات ہو جائے، جو بھی دوستوں میں پھنستا ہے، یا محمد کا صحابی ہو وہ، چاہے وہ ابو سفیان ہو یا یزید ہو یا کوئی اور ہو، جو بھی دوزخ میں پھنستا ہے اس کے ساتھ وہ مصیبتیں آتی ہیں کہ وہ حق بیان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھ سے یہ، لیکن وہاں پوچھنے والا کون ہے ان دوستوں میں؟ وہ تو مرتے کے ساتھ ہی، جیسے ادھر موت آئی، ابو بکر کہتے ہیں کہ جب میں وہ موت آئی تو اس وقت تو کہتے ہیں کہ ظالم سے ظالم شخص جو ہے وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اب تو وہ پچھتاتا ہے، یزید دوزخ میں پھنسا ہوا ہے، تو اب تو وہ پیٹتا ہے کہ کوئی نکالے اس کو۔ اب کہاں رات گئی بات گئی۔ اسی طرح یہ ابو سفیان، پھر بعد میں اب بنو امیہ کے کافی لوگ، پھر یہ محمد صاحب کے بھی، اور یہ صحابہ بھی، کیا کیا بتاؤں، کوئی جنتوں میں نہیں بیٹھے ہوئے، یہ پھنسے ہوئے سارے نیچے، بلکہ محمد صاحب کا بھی یاد نہیں کرتے فرشتے۔ اکثر وقت میں نے دوستوں میں گھومتے دیکھا ہے یہ درمیانی دنیاؤں میں، تو وہاں تو پھر بھگتان بڑا لمبا ہے نا، کیونکہ موت نہیں ہے، تو وہاں تو جب تک کوڑی کوڑی کا ادا نہیں کر لیں گے آپ کو کوئی نہیں نکلنے دے گا۔ وہاں تو پھر فرشتوں کی جو ٹیکنالوجی ہے، وہاں تو عدالتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سب کچھ دکھایا جا سکتا ہے اسکرین کے اوپر۔ تو وہاں یہ سب گئے، تو یہ بڑی لمبی داستان ہے، اور موت کے بعد یا سنی سنائی باتیں ہو رہی ہیں، اور اگر کوئی مشاہدات کی دنیا میں آ جائے تو اس کی بولتی بند ہو جائے گی، وہ بتا بھی نہیں سکتا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ محترم زاہد خان صاحب، سوال تو 1000 ہیں اور شاید 1000 نشستیں بھی کم ہو جائیں گی یزید کے ریگارڈنگ، بٹ ٹائم لیمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں سر، اور بہت ساری مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ موٹی موٹی چیزیں تو کور کر لی گئی ہیں۔ اچھا، ایک چیز کی مجھے اور جانکاری چاہیے تھی، اور یہ لاسٹ کوشچن ہو جائے گا سر، کہ ویسے ہر ایک چیز پہ بٹی ہوئی ہے امت مسلمہ، ایک چیز کو ایک مانتے ہیں تو دوسرا نہیں مانتا، کہ میری جانکاری میں یہ بات ہے کہ یزید کا کوئی بیٹا تھا اور اس کو خلیفہ بنانے کی تیاری پوری کر لی گئی تھی، بٹ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کے دماغ میں بہت رنج و الم اور صدمے کی حالت میں تھا کہ رسول اسلام کے ساتھ فیملی کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، اور اس نے خلیفہ کی کرسی کو بیٹھنے کو انکار کر دیا تھا سر۔ تو اس ریگارڈنگ آپ کیا جانکاری دینا چاہیں گے، بتائیں، شکریہ۔ بنو امیہ میں بھی پھوٹ پڑ چکی تھی، اور یہ 20 سال جو ہے یزید کے بعد انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن حکومت ابو سفیان کی اولاد میں باقی نہیں رہی،
اور بنو امیہ میں اچھے لوگ بھی تھے، جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ ان پہ بڑا صدمہ تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، تو نہیں لی تو اسے یہ بھی پتا تھا اگر میں لے بھی لوں گا تو بنو امیہ کے کچھ لوگ مجھے مار دیں گے، کیونکہ پاور گیم تھی، اور پاور گیم میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے بھی مار دیتے ہیں اور غیر بھی مار دیتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں پاور ہے، فوج لے کے آتی ہے، فوج نکال دیتی ہے، اور اگر کوئی سیاستدان کٹھے بھی ہو جائے تو وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی لاتیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اپنا بنو امیہ کے دور میں ہوتا رہا، تو پر 20 سال کے بعد پھر ان کا صفایا ہو گیا۔ محترم زاہد خان صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ حالانکہ دل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے گھنٹوں تک باتیں کروں، بٹ ٹائم لیمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ کل خدا نے زندگی رکھی اور چاہا اور آپ کی طرف سے بھی یس ہوئی تو پھر مغل میم آپ سے سوال و جواب کی نشست کریں گی، اور ابھی کے لیے اجازت۔ آپ کا ایک بار تہہ دل سے شکریہ، جزاک اللہ، تمام ایڈمنس ٹیم کا، تمام پیور ڈسکشن گروپ کے ممبرز کا بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب، اور آپ کی جو ٹیم ہے ان کا بھی بہت شکریہ۔ چاہے ہمارے عقائد مختلف ہوں، اور جو لوگ بھی یہ پروگرام کو تاکہ لوگ سنیں اور انسانیت کے اندر آئیں تاکہ ترقی ہو سکے، تو بڑی بڑی مہربانی آپ کی کہ مجھے موقع دیا۔ خدا حافظ۔